अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में कुछ हमने ले जनाब इस्लामाबाद के अंदर घुमसान का रन पड़ गया है और इस वक्त वफाकी हुकूमत ने यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने पहली मरतबा ये गुज़िश्ता 11 महीने में ये पहली मरतबा है जिसके अंदर हुकूमत और वो भी शहबाज शरीफ की वाज़ेतन और हकीकत में एक हुकूमत के तौर पर सामने आई है और हुकूमत अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती हुई भी नजर आ रही है ना। ये एक अचंभे की बात बल्कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज मगरिब से तुलू हो शहबाज शरीफ साहब कमर में हड्डी का ना सिर्फ मुजाहरा भी करें बल्कि अपने पैरों पर वजन डालकर भी खड़े हों और ये यकीनी तौर पर ऐसा कोई ताकत का इंजेक्शन लगा गया है। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि ये वाला जो इंजेक्शन शहबाज शरीफ को लगा है ये इम्पोर्टेड इंजेक्शन है और लंदन से ये वाला इंजेक्शन आया है जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने पैरों पर ज़रा वजन डालने की कोशिश की है। अभी तकरीर की थी नेशनल असम्बली में कि उसके फौरी बाद ही नेशनल असम्बली के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी चैम्बर में फेडरल कैबिनेट का इजलास हंगामी तौर पर ना सिर्फ तलब कर लिया गया बल्कि उस इजलास में अदालती इस्लाहात पर मबनी वजारत कानून और इंसाफ का तैयार करदा एक बिल को भी फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया है और ये बिल अब कल पेश कर दिया जाएगा कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को जिसका कमेटी जायज़ा लेगी और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट नेशनल असम्बली के सेशन में जो कल ही हो रहा है में पेश करेगी और मुमकिन तौर पर कल ही नेशनल असम्बली से इस कानून को मंजूर करवा लिया जाएगा और फिर उसके बाद जुमेरात को ये कानून सेनेट के अंदर पेश किया जाएगा और फिर सेनेट से इसकी मंजूरी लेकर सदर साहब के पास इसको भिजवाया जाएगा ताकि सदर साहब इसके ऊपर अपनी चिड़िया बिठा दे। और ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब के जरिए हो रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे इख्तियारात के ऊपर कदगल लगाई जा रही है। यह अदालती इस्लाहात का जो बिल है इसके 3 पहलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 के चीफ जस्टिस साहब से अज खुद नोटिस का इख्तियार वापस लिया जा रहा है, यानी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी मामले पर किसी भी जज साहब की तरफ से दिए जाने वाले लिखे जाने वाले नोट के ऊपर अज खुद नोटिस नहीं ले पाएंगे बल्कि ये अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जजेस इसका जायज़ा लेंगे और अगर ये 3 के 3 जज इस बात को मुनासिब समझेंगे तो फिर इस मामले पर अज खुद नोटिस लिया जाएगा। सबसे पहले बात ये है कि जनाब उसके बाद फिर जो नोटिस है वो नोटिस फुल कोर्ट भी ले सकता है या कम से कम इस पर सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल एक खुसूसी बेंच तश्कील दिया जाएगा जो इस वो मोटो नोटिस की समाअत करेगा। उसके बाद ये पहली मरतबा है कि जनाब किसी भी अज खुद नोटिस की समाअत मुकम्मल होने के बाद या फैसला होने के बाद उसी अज खुद नोटिस के ऊपर अगले 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी और ये अपील 15 दिन के अंदर फिक्स करना होगी। ये इस अदालती इस्लाहात का एक पहला कंपोनेंट है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है और वो है बेंचेस की तश्कील के हवाले से। और आपको मालूम है कि इस वक्त कवायद के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये एक कुल्ली इख्तियार है कि वो बेंच बना सकते हैं और वो इस बात का तयन कर सकते हैं कि किस बेंच के अंदर किस जज साहिब ने शिरकत करनी है और कौन कौन से लोग होंगे जो उनकी ज़ेर सरबराही प्रिंसिपल सीट्स के ऊपर बैठकर काम करेंगे। किसने जो है लाहौर रजिस्ट्री में काम करना है, किसने कोयटा रजिस्ट्री में काम करना है, किसने कराची रजिस्ट्री में काम करना है, किसने पेशावर रजिस्ट्री में काम करना है। इसका भी जो फैसला है वो चीफ जस्टिस साहब ही लेते हैं। अब ये जो नई तरमीम या नया कानून के अंदर जो एक गुंजाइश रखी गई है वो ये है कि जनाब इस अदालती इस्लाहात के तहत अब यहाँ पर भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल बनेगा और वो इस बात का फैसला करेंगे कि जनाब केड़ा बेंच बनना है तो केड़े बेंच जज ने केड़े बेंच जाना है और इसका जो फैसला है वो किया जाएगा। और ये जो उसके साथ साथ ये जो रेगुलेट करने वाला मामला है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जनाब इसका तयन किस तरीके से किया जाएगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पहलू है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है क्योंकि इसका ताल्लुक भी अदलिया से ही है और हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके साथ है। और अमूमी तौर पर ये एक तासुर जिस वक्त से ये खबरें चलना शुरू हुई हैं ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर
جو ہے وہ قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب بلکہ ایک نیا ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اب موجودہ حکومت اپنے فیورٹ جج یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چارج سنبھالنے سے پہلے ہی ان کو پابندیوں میں جکڑنے کے لیے انہوں نے یہ شکنجہ تیار کیا ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے میں کوئی ہل جل نہ کر سکے۔ وہ احمق بھول جاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اس طرح کے اختیارات پر ہمیشہ آواز ہی اٹھاتے رہے ہیں۔ تیسرا پہلو ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور یہ والے معاملے نے ابھی جو ہے فیڈرل کیبنٹ نے اس ایک نقطے کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ الجہاد ٹرسٹ کے مطابق جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے یا پشاور ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے، کوئٹہ ہائی کورٹ کے، وہ ایلیویٹ ہو جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن ماضی کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ججز کو اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق ایلیویٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہم خیالی کا ایک کانسیپٹ ہے جو ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس ہم خیالی کے کانسیپٹ کو بریک لگانا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک جانب یہ خبر آ رہی ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو کل ہر حال میں اس کیس کے بارے میں فیصلہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جس کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے ہے، اور اس والے جو سماعت ہے اس میں بھی پنجاب کے انتخابات کے اوپر فوکس ہے، خیبر پختونخوا کے انتخابات کے اوپر ذرا سا بھی کوئی فوکس نہیں ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر جہاں پر ایک جانب حکومت اپنے جو ہے وہ اب آنکھیں دکھا رہی ہے، اپنے مسلز دکھا رہی ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بھی میدان میں آ کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب اس صورتحال سے کسی طور پر بھی لا تعلق نہیں ہو سکتے، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی جو عمائدین ہیں ان کو اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ جناب تیار ہے نا، بلکہ سی پی این یعنی کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت کاظم خان صاحب، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کے دوران اسی بات کا اشارہ دیا ہے، بلکہ انہوں نے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے خوب لگتے لیے ہیں کاظم خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں، اور انہوں نے جو ہے رانا ثناء اللہ کو قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کیا ختم کرے گا، ہم ہی ان کو مقام مقو دیں گے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ بلکہ عمران خان صاحب نے تو اس بات کا بھی اظہار کیا کہ کارکنان مکمل طور پر انرجی میں رہیں، 30 اپریل کو ہی انتخابات ہوں گے، اس سے کوئی ڈیٹ آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ عمران خان نے کہا اپنی تیاریوں کو جاری رکھیں، کسی بھی طور پر آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ کل اس کا نتارہ ہو جائے گا، فیصلہ آ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد حکومت جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو لائن دکھائی ہے کہ جناب ایمرجنسی نافذ کر دو، واقعتاً ایمرجنسی نافذ کرنے کی طرف حکومت جائے گی تاکہ انتخابات کو التوا میں مزید رکھا جا سکے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج بھی واضح طور پر اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب جو مرضی کر لو، الیکشن نے اکتوبر میں ہی ہونا ہے۔ اور اگر آپ آج کی سماعت کے اندر جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے وہ ریمارکس دیکھیں جو اسی سمت میں اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم اگر فیصلہ کر بھی دیں کہ انتخابات ہوں گے تو میں نے پورا آئین پڑھ لیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر حکومت اور الیکشن کمیشن نہ مانیں، نہ چاہیں تو انتخابات نہیں ہو سکتے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ پر ہی چھوڑ دیں کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرے؟ یقینی طور پر یہی ایک بہتر راستہ ہے، لیکن اس راستے پر چلنا ابھی مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے یہ تناؤ کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اس انکشاف کو بھی آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے جو انہوں نے کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حکومت کو کہا جا رہا ہے آپ ابھی قومی اسمبلی توڑ دیں۔ کون کہہ رہا ہے حکومت کو؟ کون حکومت پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے؟ اور کیا یہ وہی دباؤ ہے جس کو نظر انداز کرنے کے لیے حکومت نے فوری طور پر یہ عدالتی اصلاحات کے نام پر قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ اگر تو دباؤ جہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں موجودہ حالات میں، اگر تو یہ دباؤ وہیں سے آ رہا ہے، یعنی شرح دستور سے ہی آ رہا ہے، تو پھر تو حکومت نے جس لڑائی کا آغاز کیا ہے یہ ذرا طویل ترین لڑائی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے
کہ وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے، مشاورت بھی ہوگی، ایسے حالات میں اجتماعی دانش سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدلیہ اور پارلیمان کا اپنا اپنا کردار ہے، جو کچھ کام پارلیمنٹ نے کرنے ہیں اور جو کچھ کام ہیں جو صرف عدلیہ نے ہی کرنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کی گئی ہے کہ قومی نوعیت کے مقدمات پر بیٹھیں تو سینئر موسٹ ججز کو بٹھائیں یا فل کورٹ بنائیں، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے سوال، ایک بہت ویلڈ سوال اٹھایا ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑی گئیں بینچ کے، جب پہلی مرتبہ بینچ بنا 9 رکنی بینچ، تو اس بینچ میں موجود ایک رکن یعنی جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے ان اسمبلیوں کی تحلیل کے قانونی جواز کو بھی مد نظر رکھنے کی بات کی گئی، جس پر اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا نقطہ بڑا ویلڈ ہے، ہم اس کو اپنے آرڈر پہ بھی لکھوائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ شاید بھول گئے، انہوں نے اس کو آرڈر پہ نہیں لکھوایا۔ لیکن جو وجوہات بن رہی ہیں اس وقت انتخابات کی، یعنی اسمبلیوں کی تحلیل، اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت جب یہ فیصلہ دیا جا رہا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں، تو اس وقت بھی اسمبلیوں کی تحلیل کے قانونی جواز کے اوپر ایک مرتبہ بھی بات نہیں ہوئی کہ کیا یہ لیجیٹمیٹ ہے پرویز الہی اور محمود خان کا فیصلہ کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرا دیا جائے۔ آج بھی سارا دن آپ جو بحث ہے وہ اسی نقطے کے ارد گرد گھومتی رہی ہے کہ جناب یہ الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اثر نو تعین کر سکے۔ لیکن جو اہم نقطہ تھا وہ کسی ایک جج کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی، میں نے کم از کم نہیں دیکھی، نہ ہی میں نے سنی کہ جناب یہ بھی تعین کر دیا جائے، ابھی دیکھ لو یار کہ یہ جو اس وقت یہ جو وجہ تنازع ہے، جو فساد کی جڑ ہے اسمبلیوں کی تحلیل، جو صرف ایک شخص کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی گئی، کیا وہ تحلیل واقعتاً ایک لیجیٹمیٹ تحلیل ہے؟ کیا اس کو کوئی آئینی سند حاصل ہے؟ کسی کے نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی۔ اور جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو یہ اعظم نذیر ستارڑ صاحب کی بات بالکل درست ہے، تو اسے قالین کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی حقیقی معنوں میں اس صورتحال کا تعین کرنا چاہے گا تو پھر اس کو یہ تمام حالات و واقعات اس کے سامنے آ بھی جائیں گے اور پھر اس کا تعین بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ جناب کون کرے گا، اور اس طرف آتا ہوا کوئی بندہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ بلکہ مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ اسی حوالے سے ہے جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کو 3-2 میں کیوں بدلا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس میں کون کون شامل تھا۔ کیا اس اہم ترین نقطے کا احاطہ کیے بغیر زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ جو لڑائی ہے یہ چل رہی ہے، اس کا ابھی رکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اور جو تیور جس طرح میں نے آپ سے بتایا ہے کہ یہ جو تیور ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو لڑائی ہے یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاملہ گمبھیر ہو رہا ہے، اسلام آباد سے اچھی خبریں نہیں آ رہی، جو اطلاعات ہیں وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہیں۔ اور اگر یہ تمام ادارے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، اگر یہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے بحران کا نقطہ آغاز ہوگا، اور اس وقت یہ نقطہ آغاز کسی کو بھی نہیں بھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اب حکومت جو قانون سازی کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر، اگر وہ انتخابات کا التوا چاہتی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہنگامی حالت کے نفاذ کے بغیر انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس آپشن پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا اگر وہ انتخابات سے فرار چاہتے ہیں، انتخابات نہیں چاہتے۔ اور اگر انتخابات چاہتے ہیں تو پھر یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ اعظم نذیر ستارڑ صاحب ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ خود شہباز شریف ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں، چاہے وہ نوید قمر ہوں، چاہے وہ راجہ ریاض ہوں، تو تمام لوگ جو بھی ہوں ان کی طرف سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، پھر ان کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اور اگر یہ سارے کے سارے سوال ہی رہتے ہیں
تو پھر جواب کہاں سے ملیں گے؟ پھر تو سارے کے سارے جواب سوال ہو جائیں گے اور سوال جواب ہو جائیں گے، ایک عجیب و غریب سا کڑمس مچ جائے گا اور اس سے باہر نکلنے کا کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف نے بھی رنگ بدل لیا ہے، عمران خان نے بھی اپنی ٹون کو چینج کر لیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی آستینیں چڑھا لی ہیں، عدالتی اور جو پارلیمانی لڑائی ہے یہ اس وقت آغاز پر ہے اور اس کے نتائج یقینی طور پر اچھے نہیں ہوں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔